अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़िश्ता क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 38 हमने मुकम्मल कर ली थी सूरह निसा की। आज भी कोशिश करते हैं कि दो मजीद आयत हम मुकम्मल कर लें, आयत नंबर 39 और आयत नंबर 40। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व कानल्लाहु बिहिम अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब इसमें जो हमारे पास वाव है वो तो यकीनन इस्तिनाफ का है, अलग बात यहाँ से अब शुरू हो रही है। माज़ा अलैहिम, ये जो माज़ा अलैहिम है इसके बारे में दो आरा हैं। एक राय तो ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इसके बारे में एक राय ये है कि ये एक ही इसम है, यानी मा और जा मिलकर ये एक इसम है, इसमें वाहिद है और इसके मायने होते हैं वही क्या, यानी जो मायने माँ के हैं वही मायने माजा के हैं। और माँ हमारा हमें पता ही है कि क्या है, हमारा इसमें इस्तिफाम है। तो एक राय ये है। दूसरी राय ये है कि जो माजा है ये असल में दो चीजें हैं, और वो दूसरी जो चीज है वो है माँ और अल्लजी। अल्लजी का जो है वो शॉर्ट करके उसको जा जो है वो किया गया, यानी माँ अल्लजी अलैहिम, यानी वो क्या है जो उनके ऊपर है ना, यानी उनका क्या चला जाता वो भी तर्जुमा हो जाएगा। तो लफ्जी एतबार से ये जो माँ होगा वो हमारा इसमें इस्तिफाम हो जाएगा, और ये अल्लजी जो है वो इसमें मौसूला हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म जो है वो इनके मिलाकर वो माजा बन गई। तो दोनों आरा लुग़वियीन और नहवियीन के यहाँ पाई जाती हैं कि बाद लोग इसको एक ही इसम के तौर पर लेते हैं, यानी माँ और माजा ये एक ही चीज है, इनमें कोई फर्क नहीं है। और बात कहते हैं कि नहीं, माजा ये माँ और अल्लजी का शॉर्ट फॉर्म है। बास की राय है कि माँ जालिका का शॉर्ट फॉर्म है, माँ जालिका का शॉर्ट फॉर्म है माजा, लेकिन ज्यादातर ये माँ और अल्लजी के साथ इसको लिया गया। और अलैहिम जो है हम जानते हैं कि अला के साथ हमारा हुम की जमीर है, जो कि हिम कर दिया गया है रवानी से पढ़ने के लिए, तो अला हरफ जार हो गया और हिम की जमीर वो मजरूर जमीर हो गई। तो माजा अलैहिम का लफ्ज तर्जुमा होगा क्या है उन पर, क्या है उन पर। अच्छा, अब इसके जो तर्जुमानी जब की गई है तो इसमें ये कि यानी क्या मुसीबत है उन पर, क्या बिगड़ जाता उनका, क्या चला जाता उनका, क्या परेशानी होती है उन पर अगर वो आगे वाला ये काम जो बयान किया जा रहा है वो कर लेते हैं। तो बार हम यहाँ लफ्जी तर्जुमा यही रखते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं कि वमाजा अलैहिम, और क्या है उन पर, और क्या है उन पर। इसमें भी ऐसा कोई लफ्ज नहीं है जिसकी ज्यादा वजाहत की जरूरत हो। अगला अब हमारे पास जो लफ्ज आ रहा है वो है लव। तो ये जो लव है ये कहलाता है हमारा कलमा शर्त, या हरफ शर्त भी इसको कहा जाता है। कलमा शर्त कह लें या हरफ शर्त कह लें। ये जो हरफ शर्त है एराबी एतबार से कोई तब्दीली नहीं लाता। हमारे पास इसके अलावा भी कुछ हुरूफ शर्त हैं, जैसे इन है, लेकिन वो इन क्या करता है, वो जज्म देता है। जो इन है ना वो आगे फेले मुजारे को जज्म देता है, लेकिन ये जो लव है ये शर्त का माना तो लेकर आता है, लेकिन एराबी एतबार से ये कुछ भी नहीं करता। नंबर एक। नंबर दो, लव के जरिए अमूमन जो शराइत होती है उनका ताल्लुक माजी के साथ होता है, जबकि इनके साथ जो शराइत होती है वो अमूमन मुस्तकबिल के साथ उनका ताल्लुक हुआ करता है। तो यहाँ पर जैसे इसी बड़ी मशहूर मिसाल सूरह हशर के आयत नंबर 21 है ना, लव अनजलना हादल कुरान अला जबलिन, तो यानी अगर हम ये कर देते तो ये हो जाता। ठीक है ना। तो इसका एक और नाम भी है, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इसको कहते हैं हरफे इम्तिना ली इम्तिना। मुश्किल नाम है, लेकिन बुनियादी मायने इसमें ये होते हैं कि जो शर्त है चूंकि वो पूरी नहीं हुई इसलिए जवाब शर्त भी पूरा नहीं हुआ। यानी लव के साथ जो अमूमन शराइत आती हैं वो ऐसी शराइत आती हैं कि ना उसमें शर्त पूरी होती है, और जब शर्त पूरी नहीं होती है तो जवाब शर्त भी पूरा नहीं होता। तो इम्तिना के मायने होते हैं रोकना। तो ये ऐसा हर्फ है जो रोकने वाला है, क्योंकि हमारी शर्त पूरी नहीं हो रही इसलिए जवाब शर्त भी हमारा पूरा नहीं होता। तो हरफ इम्तिना ली इम्तिना इसको कहा जाता है, या लिमतिना भी कहा जाता है। तो वो जो अभी आयत जिसका जिक्र हम कर रहे थे उसमें क्या है कि लव अनजलना हादल कुराना अला जबलिन, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते हैं,
لیکن کیا ہوا کہ قرآن پہاڑ پہ نازل نہیں ہوا. اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا. لیکن پہاڑ نہ دبا نہ پھٹا. کیوں نہیں دبا پھٹا؟ کیونکہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ وہ شرط پوری نہیں ہوئی. تو ایک امتناع دوسرے امتناع کی طرف لے گیا. ایک بات پوری نہیں ہوئی اس لیے دوسری بات بھی پوری نہیں ہوئی. تو لو کے ذریعے سے عموماً ایسی ہی شرائط جو ہے وہ لائی جاتی ہیں. حروف شرط اور بھی ہیں، جیسے لو ہے، ان ہے، اذا ہے، اور من شرطیہ بھی ہوتا ہے، ما شرطیہ بھی ہوتا ہے. تو کافی سارے آتے ہیں. البتہ باقی سب جو ہیں وہ عامل بنتے ہیں، وہ عامل بنتے ہیں، یعنی مضارع پر اثر انداز ہوتے ہیں. لو جو ہے وہ عموماً ماضی کی شرائط ہوتی ہیں، اور عموماً ایسی شرائط ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کا جواب شرط بھی پورا نہیں ہوتا. تو لو تو ترجمہ اس کا ہوگا اگر. اور کیا ہے ان پر، یا کیا ہو جاتا ان کا، یا کیا بگڑ جاتا ان کا اگر آمنو، آمنو باللہ والیوم الآخر. تو آمنو کا فعل پرانا ہے، ہم اس سے کافی واقفیت رکھتے ہیں. باب افعال میں یہ آتا ہے، اور ماضی کا تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا. افعالو کے وزن پہ یہ آتا ہے، بنتا ہے امنو. کیا بنتا ہے؟ امنو. اور امنو میں سے وہ جھٹکا ہم ختم کرتے ہیں تو وہ کھڑا زبر آ جاتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے آمنو. میں بنا نہیں رہا اس کو کیونکہ ہم پہلے کئی دفعہ اس کو دیکھ چکے ہیں. تو جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کا مطلب ہے کہ فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر ہی موجود ہیں. تو اگر آمنو وہ ایمان لاتے، اگر وہ ایمان لاتے. اب کس پر لاتے؟ تو جس پر ایمان لایا جاتا ہے، میں نے پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ بازر بی کے ساتھ آتا ہے. تو یہاں دیکھیں باللہ، تو یہ با ہمارا وہ حرف جار ہو گیا، جس کی وجہ سے لفظ اللہ جو ہے وہ مجرور ہو گیا. اور یہ جو واو آگے آ رہا ہے یہ ہمارا عطف کا واو ہے، اور چونکہ اس کا عطف لفظ اللہ پر ہو رہا ہے تو جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے وہی اعراب پھر معطوف پر بھی چلتا ہے. تو الیوم الآخر، یہ دونوں مل کر کیا بن گئے؟ کون سا مرکب ہے یہ مرکب توصیفی ہے. یہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ بھی مجرور ہے اسی بادر بی کی وجہ سے. تو باللہ والیوم الآخر، اس پورے کو ہم کہیں گے متعلقہ فعل. کس کے لیے؟ آمنو کے لیے. آمنو کے لیے یہ باللہ والیوم الآخر متعلقہ فعل ہو جائے گا. تو اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور الیوم الآخر، لفظی اعتبار سے ترجمہ ہوگا آخری دن، اور آخری دن پر. مراد آخرت ہے، اور کیونکہ مرکب توصیفی آیا ہے تو اس لیے ہم نے صفت والا ترجمہ کیا ہے، الیوم الآخر، آخری دن. پھر آگے بڑھیں. یہ واو بھی عطف کا ہے، لیکن اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ اس کا عطف ہو رہا ہے آمنو پر، یعنی اس فعل پر. ایک وہ کام یہ کر لیتے، اور دوسرا کام یہ جو اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اور. پھر کیا ہے؟ انفقو. انفقو یہ بھی باب افعال ہی سے وہی صیغہ ہے ہمارا. ہاں، یعنی وہی ماضی کا جمع مذکر غائب، اور اس کا فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر ہی ہیں. اور نون فا قاف کے مادے کو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. کہاں دیکھا تھا ہم نے؟ اگر آپ اوپر چلیں نا تو الرجال قوامون علی النساء جو ہے اس کے ذیل میں یہ بات آئی تھی. یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا وَبِمَا أَنفَقُوا. تو یہ آیت نمبر 34 جو ہے اس کی کلاس میں، اس کی ویڈیو میں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، انفقو کی تفصیل. تو بنیادی معنی باب افعال میں آ کے خرچ کرنے کے ہو جاتے ہیں. وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے، کیونکہ شرط والا پہلو چل رہا ہے نا، اس لیے ہم نے شرط کے اندر، ورنہ لفظی ترجمہ ہوگا اور انہوں نے خرچ کیا. لفظی ترجمہ ہوگا اور انہوں نے خرچ کیا، لیکن چونکہ شروع میں لو لگا ہوا ہے تو ہم شرط کے انداز میں ترجمہ کر رہے ہیں. اور وہ خرچ کرتے. اب خرچ کس میں سے کرتے؟ وہ اب آگے آ رہا ہے مما رزقہم اللہ. تو مما اصل میں کیا ہے؟ من اور ما. تو من تو ہمارا حرف جار ہے، جو ما ہے وہ ہے موصولہ. اس میں سے جو، من ما، اس میں سے جو. رزقہم اللہ، رزق کا کیا ہوگا ہمارا؟
فیل ہے اور پہلا صیغہ ہے جی، اور جب پہلا صیغہ آتا ہے تو ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے، آنکھیں کھلی رہنی چاہیے کہ کوئی فاعل آ سکتا ہے. تو تھوڑا سا آگے چل کر دیکھتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے کہ اس کا فاعل ہے اللہ. تو یہ ہم کیا کہلائے گا پھر؟ جب فعل کے ساتھ متصل ضمیر آ جائے تو وہ مفعول بن کر آتی ہے. یہ اصول ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ ہم کی ضمیر اس کا مفعول ہے. تو فعل، فاعل، مفعول تینوں چیزیں یہاں پر ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اس میں سے جو اب رزقہ کا لفظ ہے اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں جی. تو رزقہ کا مادہ کیا ہے؟ را، زا، قاف. باب نصرہ سے یہ آتا ہے اور رزقن یہ اس کا مصدر بنتا ہے. اور معنی اس کے ہوتے ہیں معاوضے کے بغیر کوئی چیز دینا، اور دینے کے بعد پھر دیتے رہنا. یعنی ایک دفعہ دینا نہیں ہے بلکہ وہ کام پھر کرتے رہنا ہے. اور عطیہ دینا، عطیہ جاریہ بلکہ کہہ لیجیے، یعنی جاری رہنے والا عطیہ. اور آسان ترجمہ رزق دینا، عطا کرنا. تو رزق جو ہے وہ اس میں ذات بنتا ہے. رزق جو ہے وہ اس میں ذات بنتا ہے. تو رزق کیا ہوگا؟ وہ چیز جو عطا کی جاتی ہے. رزق کیا ہوگا؟ وہ شے جو بغیر معاوضے کے عطا کی جاتی ہے، وہ شے رزق ہوتی ہے. لیکن یہاں پر فعل آ رہا ہے، یہاں پر فعل آ رہا ہے. رضا کا، اس نے عطا کیا ہے نا، اس نے بغیر معاوضے کے دیا اور پھر وہ دیتا رہا، یوں ترجمہ ہوگا اس نے عطا کیا. نہیں، اس میں بہت ساری نعمتیں شامل ہیں، ساری نعمتیں شامل ہیں. اور عموماً جو ہے یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ بس مال یا اولاد ہی جو ہے وہ صرف رزق ہے. نہیں، یہ بھی رزق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے وہ سب کی سب رزق ہیں، اللہ کی عطا ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے. یعنی استحقاق کیا ہوتا ہے کہ بھئی میرا تو حق بنتا ہے کہ مجھے یہ چیز دی جائے. نہیں، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے. بغیر استحقاق کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں. ورنہ استحقاق تو پھر سبھی کا بنتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ اس کو مال ملے؟ سبھی چاہتے ہیں نا. لیکن یہ اللہ کی عطا ہے کہ کس کو دیا ہے کس کو نہیں دیا. سبھی چاہتے ہیں کہ اولاد ہو، لیکن کچھ کو ہوتی ہے کچھ کو نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، رزق ہے. اور اس کی تقسیم کا قاعدہ قانون یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طے کردہ ہے. اس میں بندوں کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے. تو آسان سا اس کا ترجمہ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا. تو وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا. تو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ، یہ پوری شرط ہے، یہ پوری کی پوری شرط ہے. اس کا جو جواب شرط ہے وہ محذوف ہے، یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہے اور وہ بعد میں کیا ہے کہ لم یضرہم، یعنی ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں. اور اسی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ شروع کا جملہ وماذا علیہ. تو جواب شرط کو حذف کیا، لیکن شروع میں ایک ایسا جملہ لے آئے جو جواب شرط پہ دلالت کر رہا ہے. یعنی آپ اس کو بھی جواب شرط مان سکتے ہیں، ویسے تو وہ ہے نہیں، لیکن جواب شرط کی غیر موجودگی میں آپ اس کو جواب شرط کے لیے بطور دلیل لے سکتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت پر اور وہ خرچ کر لیتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا، تو ان کا کیا چلا جاتا، تو کیا ہو جاتا ان پر، تو ان کا کیا نقصان ہو جاتا، کیا تکلیف ان کو ہوتی. تو یہ معنی اس کے اس طرح سے کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں. وکان اللہ بہم علیما، آسان سا ہے یہ حصہ. واو یہاں پھر استیناف کا ہے، ایک الگ بات آ رہی ہے. کانا کے بارے میں ہم واقف ہیں، کیا ہے ہمارا فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کا فائل نہیں آتا بلکہ اس کا اسم آتا ہے. تو یہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ اس کا اسم ہو گیا. اور جیسے فائل رفع میں ہوتا ہے ایسے ہی افعال ناقصہ کا اسم بھی رفع میں ہوا کرتا ہے. اور علیمن جو ہے وہ ہے اس کی خبر. اور بہم جو ہے وہ با حرف جار اور ہم کی ضمیر کے ساتھ یہ ہو جائے گا متعلقہ کا خبر. اس میں چیزیں آسان ہی ہیں. البتہ ایک یہ بس یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو علیم کا لفظ ہے یہ کیا ہے، یہ ہمارا فعیل کے وزن پر مبالغہ ہے. علیم یہ فعیل کے وزن پر اسم المبالغہ ہے. اچھا، اور ایک تو یہ پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ یہ جو بازر بھی آیا نا اس کے ساتھ، اگر تو عین لام میم، یعنی اس کا جو مادہ ہے وہ تو عین لام میم ہے نا، اور باب سمیہ سے وہ آتا ہے. تو اگر جب اس کا فعل آتا ہے تو پھر بازر بھی کا استعمال نہیں ہوتا،
فیل آتا ہے تو پھر بازر بی کا استعمال نہیں ہوتا. یعنی اگر میں کہوں کہ اللہ ان کو جانتا ہے تو پھر ان کے ساتھ بی نہیں آئے گا، بلکہ ہم کہیں گے اللہ یعلمہم، بغیر کسی صلے کے وہ ہم کی ضمیر آئے گی. لیکن دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسی علم کے مادے کے ساتھ دو جگہوں پہ ہم بازر بی کا استعمال کرتے ہیں. ایک ہے ہمارا اسم التفضیل. اچھا یہ میں بات کر رہا ہوں صرف اس عین لام میم مادے کے اعتبار، جنرل بات نہیں کر رہا ہوں. تو اسم التفضیل عین لام میم سے بنتا کیا ہے؟ عالم. عالم زیادہ جاننے والا یا سب سے زیادہ جاننے والا. تو جب عالم کا آتا ہے ہمارا یہ اسم التفضیل تو پھر اس کے ساتھ وہ بازر بی کا لفظ آتا ہے. یعنی اللہ اعلم بہم، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. ابھی بھی یہاں بھی آپ دیکھیں تو بی کا ترجمہ کوئی ہم کوئی خاص ترجمہ کر نہیں رہے، لیکن یہ عالموں کے لفظ کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو ایک تو عالموں کے لفظ کے ساتھ، دوسرا یہ جو ہمارا اسم المبالغہ ہے علیم، اس کے ساتھ بھی یہ بازر بی کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اگر یہاں ہم لکھیں تو کیا ہوگا؟ اللہ علیم بہم. لیکن جب ہم فعل لے کر آئیں گے، چاہے وہ فعل ماضی کا ہو چاہے وہ فعل مضارع کا ہو، اس کے ساتھ پھر بازر بی کا استعمال نہیں ہوتا. تو یہاں بس یہ ایک اضافی بات تھی عین لام میم کے بارے میں، چاہ کے یہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے. اب ہم آتے ہیں ترجمے پر. تو علیمن نصب میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ وہ کانا کی خبر ہے. تو کیا بنا ترجمہ جی؟ اور اللہ ان کے بارے میں. اچھا علیم ہے تو مبالغہ ہے، تو ہم کریں گے خوب جاننے والا ہے. یہاں کانا کا ترجمہ ہم تھا نہیں کریں گے، یہ بات ہم پچھلے نشستوں میں واضح کر چکے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جب یہ کانا آتا ہے تو وہ تھا والا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ ہے والا ترجمہ ہی ہم کر لیتے ہیں. اور اللہ ان کے بارے میں خوب جاننے والا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب آیت نمبر 39 ہو گئی ہماری، آیت نمبر 40 کی طرف بڑھتے ہیں. جی تو اگلی آیت ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اس میں ابتدائی جو حصہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جملہ اسمیہ تاکیدیہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. انا ہمارا مشبہ بالفعل ہے. اس انا کا اسم کیا ہوا؟ یہ لفظ اللہ ہو گیا، وہ حالت نصب میں آ گیا. اور لا یظلم مثقال ذرہ یہ پوری کی پوری کیا بن جائے گی؟ خبر. اس میں یہ جو لا ہے وہ نفی والا ہے، یظلمو جو ہے یہ ہمارا فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. اور کون سا صیغہ ہے یہ؟ یظلمو پہلا صیغہ ہے، کیونکہ ہمارا جو اسم ہے وہ بھی واحد مذکر غائب ہے. اللہ کے بارے میں آ رہا ہے نا، تو وہ واحد مذکر غائب ہے تو فعل بھی واحد مذکر غائب کا ہم نے استعمال کر لیا. اور مثقال ذرۃ یہ مثقال مضاف ہے، ذرۃ مضاف الیہ، اور یہ اس کا مفعول بن رہا ہے بیسیکلی. اب اس میں دو چیزیں، ایک تو ظلم کا لفظ ہے اور پھر مثقال کا لفظ ہے اور پھر ذرہ، تینوں الفاظ ہیں. ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ظلم کا مادہ واضح ہے، وا لام میم باب سمیہ سے، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، سوری باب ضربہ سے. ظلم یظلم، ظلم یظلم، اور مصدر اس کا بنتا ہے ظلمن. بنیادی اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا. وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر رکھ دینا. تو ایک یہ معنی بھی ہوتے ہیں پھر زیادتی کرنا اور ظلم کرنا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ. تو یہ سارے اس کے معنی جو ہے وہ بن جاتے ہیں. یہاں پر یہ آیا ہے مضارع کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، یضربو کے وزن پہ سیدھا سیدھا یظلمو بن گیا، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں آئی. اور لا لگا ہوا ہے تو نفی ہوئی، یعنی یظلمو کا مطلب ہے وہ ظلم کرتا ہے، لا یظلمو وہ ظلم نہیں کرتا. کون ظلم نہیں کرتا؟ ان اللہ لا یظلمو، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. آگے چلو مسقال کے لفظ پر ذرا آتے ہیں. تو مسقال کا مادہ کیا ہوگا جی؟ آسان ہے، سا قاف
لام، یہ مادہ باب نصرہ سے آتا ہے جی، اور ثقلن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں وزن معلوم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا. پھر یہ بھاری چیز کے وغیرہ اس معنی میں بھی پھر یہ استعمال ہوتا ہے. ثقلان، ٹھیک ہے نا، اور ثقلین، یعنی وہ ثقل کا مثنیٰ بنتا ہے. یعنی ثقل کہتے ہیں بھاری شے کو، ثقلان دو بھاری چیزیں، اور وہ بھاری پھر اپنی عظمت کے اعتبار سے بھاری ہوں ان کے لیے بھی پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو انسانوں اور جنوں کے لیے جو یہ سورہ رحمان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تو وہاں پہ یہ ثقلان کا لفظ آیا ہے انسانوں اور جنوں کے لیے. ایک حدیث میں آتا ہے ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو وہاں بھی وہ عظمت کے پہلو سے یہ لفظ آیا ہے. اس میں یہ جو لفظ ہمارا آیا ہے مسقالون، مسقالون ہمارا ہے اسم العلیٰ. اسم العلیٰ کا ایک وزن ہے ہمارے پاس مفعالون. اس وزن پہ بہت سارے اسم العلیٰ، اسم العلیٰ کیا ہوتے ہیں؟ ٹولز یہ ہوتے ہیں ان کے نام. تو جیسے مفتاحن چابی یعنی کھولنے کا آلہ، میزانن وزن کرنے کا آلہ، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے اور بھی چیزیں اس پر آتی ہیں. مکیال کا لفظ اس پر آتا ہے جو کہ ناپنے کا آلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مفعال ہمارے پاس ایک وزن ہے اسم العلیٰ کا، جس میں جب ہم نے سا کاف لام کا مادہ ڈالا تو کیا لفظ مل گیا ہمیں؟ مسقالون. تو مسقالون تو وہ چیز جس سے کسی کا وزن کیا جائے، یعنی تولنے کے اوزان جو ہے نا وہ، یا جس کو ہم باٹ کہتے ہیں، تو وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم تول رہے ہیں نا، وہ ہمارے پاس یہ باٹ ہے، وزن ہے، تولنے کے اوزان ہے، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہو گئی، ایک ہم نے ظلم کا دیکھ لیا، دوسرا مسقال کا لفظ دیکھ لیا. اب تیسرا لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ ذرہ. تو ذرے کے لفظ کو دیکھیں تو اس کا مادہ ہے زال را را، یہ بھی باب نصرہ سے آتا ہے، اور ذرن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز چھڑکنا یا پھیلانا، اور بکھیرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ آ جاتا ہے، پھیلا دینا کسی کو، بکھیر دینا کسی چیز کو. اس سے ہمارے پاس لفظ بنتا ہے ذرۃن، جو کہ یہاں استعمال بھی ہوا ہے. یہ ذرۃن ہمارا اس میں ذات ہے، اور اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں ناقابل تقسیم جز، یعنی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا، لیکن آخر میں آ کے یہ ایسا پارٹ کہ اب اس کو مزید ڈیوائڈ نہ کیا جا سکتے، اس جز کو ذرہ کہا جاتا ہے. ایٹم جو ہے، ایٹم کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. ایٹم بم کے لیے غالباً جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قنبلۃ الذریہ ایسے کر کے لفظ اس کے لیے آتا ہے استعمال عربی میں جو ہے نا. ایک لفظ ہے قنبلۃ ہائیڈروجینیا یعنی ہائیڈروجن بم کے لیے، اور قنبلۃ الذریہ ایٹم بم کے لیے یہ اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایک یہ معنی ہے، اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں ریزہ یا خاک کا ذرہ، اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور ایک اس کے معنی بلکہ ہوتے ہیں چھوٹی چیونٹی، چھوٹی چیونٹی یا چیونٹی کا جو انڈا ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، یعنی بہت ہی کوئی معمولی سی، بہت ہی کوئی چھوٹی سی چیز جو ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اور اس کی جمع استعمال ہوتی ہے پھر ذراتن. ذراتن واحد ہے، اور ذراتن وہ جمع مؤنث سالم کے اصول پر وہ بن جاتی ہیں. تو یہ ہم نے الحمدللہ تینوں چیزیں دیکھ لی. اب آئیے ذرا ترجمے کی طرف چلتے ہیں. تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یہ مثقالہ پر جو نصب ہے وہ میں بتا چکا ہوں مفعول ہونے کی وجہ سے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی، یا ذرے کے وزن برابر بھی، یوں بھی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن ذرہ برابر زیادہ آسان لفظ ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی کا لفظ یہ ذرا تاکید کے لیے ہم اس کو لگا رہے ہیں. ذرے کے وزن کے برابر، یعنی اتنا سا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، یہ جو واو ہے یہ ہمارا عطف کا واو ہے، یہ اسی پیچھے والی بات سے جڑ کر یہ آگے چل رہا ہے.
اب یہ ہمارے پاس جو ان آیا ہے یہ ہے ان شرطیہ، اور یہ چونکہ عامل ہے، پکا عامل ہے، تو اس نے دیکھیں تکو کو جو ہے وہ کر دیا ہے مجزوم، اور تکو ابھی ہم دیکھیں گے یہ افعال ناقصہ میں سے کانا ہی کی شکل ہے یہ، اس لیے اس کی جو خبر آئی ہے وہ حالت نصب میں آ گئی. تو اس کا جو اسم ہے تکو کا وہ اس کے اندر ہی ہے، اور حسنتن جو ہے وہ اس کی خبر ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اسم کہاں ہے. اچھا تکو کے اندر کون ہے اسم؟ وہ ہے یہی ذرہ، اس کا جو اسم ہے وہ ہے ذرہ، یہ اس کا اسم ہے، اور چونکہ وہ مونس ہے اسی لیے یہاں تکو وہ مونس کا ہی صیغہ استعمال کیا گیا. اور حسنتن جو خبر ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی مونس کی ہی استعمال ہوئی ہے. اچھا یہ جو حصہ ہے میں اس کو یہاں تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں، یہ جو تکو حسنتن ہے یہ ہے ہماری شرط، ان شرطیہ ہے، تکو حسنتن یہ ہے بیان شرط، یہ شرط کا بیان ہو رہا ہے. جواب شرط کیا ہے؟ وہ ہے یضاعف ہا، یضاعف ہا. یہ جو یضاعف میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مجزوم ہوا ہے یہ مجزوم ہوا ہے جواب شرط کی وجہ سے. تو یہ حصہ ہمارا شرط ہو گیا، اور یہ اس کو ہم کہیں گے یہ جواب شرط ہے، بلکہ جواب شرط آگے بھی کنٹینیو ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ان جو ہے وہ ہے ہمارا شرطیہ، تکو، تکو جو ہے وہ مجزوم ہو گیا ہے اس ان کی وجہ سے، یہ اپنی ذات میں فعل ناقص ہے، اور اس کا جو اسم ہے وہ ہے ذرہ، ذرہ جو ہے وہ اس کا اسم ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ابھی دیکھتے ہیں یہ صیغہ بنا کیسے. اچھا جب فعل ناقص ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس فاعل یا مفعول نہیں آتا بلکہ اسم اور خبر آتے. تو اسم تو ہو گیا اس کے اندر ہی ذرہ، اب رہ گئی تھی اس کی خبر، تو وہ ہے حسنتن، کیونکہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ نصب میں جاتی ہے. جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیت کے آخر میں کیا دیکھا، ان کان اللہ بہم علیمن، تو علیمن جو نصب میں تھا وہ کانا کی خبر کی وجہ سے تھا. تو حسنتن جو ہے وہ ہو گئی کانا کی خبر، اور یہ جو تکو حسنتن ہے یہ ہو گیا بیان شرط. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے یضاعف، یضاعف، اور اس کے ساتھ ہے ہا کی ضمیر، اس کے ساتھ ہے ہا کی ضمیر. تو یہ جو یضاعف ہے یہ ہمارا ہو گیا مجزوم جواب شرط کی وجہ سے، تو ہم اس کو لکھیں گے مجزوم باوجہ جواب شرط. اور اس کے اندر بھی فعل اور فاعل دونوں چیزیں ہوں گی، اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں چیزیں ہیں. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ آیا ہے. اور یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ ہے ہمارا مفعول، اور یہ ہا کی ضمیر ہے حسنتن کے لیے. کیا ہے یہ؟ حسنتن کے لیے. اچھا اس کے بعد پھر جو واو آ رہا ہے وہ عطف کا ہے، اور پھر ہمارا ایک اور فعل آ رہا ہے یؤتی، یہ بھی مجزوم ہے باوجہ جواب شرط، یہ بھی وہی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ان افعال کو تو ہم ابھی بنا لیں گے لیکن ترکیب اوور آل ہماری اس طرح سے ہو جائے گی. تو اس پورے کو ہم کہہ لیں گے کہ یہ ہے جواب شرط. اب اس میں جو چیز ہے حسنتن کے لفظ کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. تو حسن کا مادہ کیا ہوگا؟ ہا سین نون، اور یہ ہم اس سے پہلے جو ہے وہ آیت نمبر 35 میں جو ہے یہ مادہ ہمارا گزر چکا ہے، باب کرومہ سے آتا ہے، آپ وہاں اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں. حسنن آیت نمبر 35 والے اس میں دیکھیں تو وہاں پر یہ آپ کو احسان کے ذیل میں ہم نے اس کو واضح کیا اچھے سے، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں لکھ دیتا ہوں یہ آیت نمبر 35 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی سورہ نساء میں. البتہ یہاں پر اسی سے ایک ہمارا اسم بنا ہے حسنن. حسنن جو ہے وہ ہمارا اس میں صفت ہے جس کی مؤنث استعمال ہوتی ہے. کیا حسنن کے مؤنث کیا بن جائے گی؟ حسنتن. اور نسب میں کیا ہو جائے گی؟ 36 ہے، ہاں آیت نمبر 36 ہے بھائی، اس کو آیت نمبر 36 کر لیں. آیت نمبر 36 میں یہ احسان کا لفظ ہم نے پڑھا تھا. تو اس میں صفت ہو گیا، اور حسنن اور حسنتن دونوں کی جو جمع بنتی ہے وہ بنتی ہے حسانن. سورہ رحمان میں آیا نا خیرات حسانن،
تو وہ حسان یہ جمع اس کی استعمال ہوئی. تو معنی بیسیکلی ہوتے ہیں خوبصورت کے، اچھا یا بھلا. تو کیا بننا چاہیے ترجمہ؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر وہ، اور وہ سے مراد ہے وہ ذرہ، وہ عمل، وہ ذرہ برابر جو عمل ہے، اور اگر وہ ہو اچھا یا بھلا، اور اگر وہ ہو اچھائی کر لیں، یوں کر لیں، یعنی وہ عمل جو ہے وہ ہو اچھائی یا بھلی، اگر وہ ہو بھلی شے، اچھی شے، تو ہم یہاں اچھا لکھ لیتے ہیں فی الحال. اور اگر وہ ہو اچھا یا ہو بھلا، یا اگر وہ عمل جو ہے وہ نیکی والا ہو، بھلائی والا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اب جواب شرط آ رہا ہے یضاعفھا. تو یضاعف کا مادہ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ جی ماشاء اللہ، ضاد عین فا. یہ مجرد میں تو باب کروما سے آتا ہے جی، اور ضعفن اس کا مصدر بنتا ہے. ضعفن بھی استعمال ہوتا ہے، بعض جگہ ضعفن بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور معنی ہوتے ہیں کمزور ہونا یا دبلا ہونا. اور یہ بیسیکلی زیادتی، کسی چیز کی زیادتی کی وجہ سے کمزوری یا دبلا بنی. عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا تو کمزور ہو گیا، اس طرح کے معنوں میں یہ پھر لاتا ہے. تو اس سے ضعیف کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، بوڑھے آدمی کے لیے یا کمزور انسان کے لیے یہ ضعیف. حدیث کے لیے بھی آتا ہے، ضعیف حدیث ہے، یعنی کیا ہے؟ وہ کمزور ہے، یعنی اس کے اندر کوئی سقم پایا جاتا ہے. البتہ یہاں یہ جو یضاعف آیا ہے، یہ کون سا باب ہے؟ یہ ہے باب مفاعلہ. یہ ہے باب مفاعلہ، اور باب مفاعلہ میں اس کے معنی ہوتے ہیں کئی گنا بڑھانا یا زیادہ دینا. یعنی ایک ہوتا ہے سمپل بڑھانا، اور ایک ہوتا ہے ملٹیپلز میں اس کو بڑھانا، تو کئی گنا بڑھانا. اس میں یہ ہمارے پاس مضارع کا واحد مذکر غائب، یعنی پہلا ہی صیغہ ہے. کیا بنے گا؟ یفاعلو. یفاعلو پہ یہ بنے گا یضاعفو، بنے گا یضاعفو. لیکن جب ہم اس کو مجزوم کر دیں گے، اور مجزوم کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ جواب شرط کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو جب مجزوم کریں گے تو یہ فا پر ہمارے سکون آ جائے گی، اور اس کے ساتھ جو ہا کی ضمیر ہے وہ حسنتن کے لیے آ رہی ہے. کیا ترجمہ کریں گے اس کا جی؟ اور اگر وہ ہو اچھا تو وہ بڑھائے گا اس کو، تو وہ بڑھائے گا اس کو. سمپل ترجمہ یہ ہو جائے گا. اچھا، اور بڑھائے گا اس کو، اور کیا کرے گا؟ یہ واو ہمارا عطف کا آ گیا. پھر ہمارا یؤتی ہے، یہ بھی جواب شرط کی وجہ سے مجزوم ہے، اور اس کا بھی فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر ہی موجود ہیں. تو یؤتی کا لفظ ویسے پچھلی کلاس میں بھی آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یہ ہم نے پڑھا تھا آتا کے ذیل میں، ما آتاہم اللہ. تو یہ جو آتا تھا وہ اس کا ماضی کا صیغہ تھا، یہ بھی مضارع کا صیغہ آیا ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں یہ بنا کیسے ہے. معنی کی تفصیل آپ اس میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں. بیسیکلی حمزہ، تا اور یا اس کا مادہ ہے. مجرد میں باب ضربہ سے آتا ہے، تفصیل آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. البتہ یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، اور باب افعال میں جو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دینا. اور دینے کے حوالے سے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ دو مفعول اس کے پھر آتے ہیں، کس کو دینا اور کیا دینا. کس کو دینا اور دوسرا ہوتا ہے کیا دینا. کیا دینا کے دل میں اجرن عظیمن آ گیا. لیکن کس کو دینا ہے یہ بات واضح ہے، جو صاحب عمل ہوگا، نہیں، جس نے وہ حسنہ کیا ہوگا، جس نے وہ حسنہ کیا ہوگا اس کو اللہ دے گا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تو ہم یہاں نوٹ کر لیں تو صاحب حسنہ جو ہے اس کو اللہ تعالی کیا دے گا؟ اجر عظیم دے گا. بنا کیسے یہ مضارع میں، باب افعال میں مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب. یفعلو کے وزن پہ کیا بنے گا؟ یہ یو تی یو. کیا بن گیا؟ یو تی یو. یہاں پر اب ایک ہمارا، چونکہ یہ مادہ جو ہے وہ ناقص یائی ہے. کیا ہے؟ ناقص یائی. تو ناقص یائی کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یا مضموم والی ہو اور اس سے پیچھے اگر زیر آ جائے،
یا مضموم ہو اور اس سے پیچھے اگر زیر آ جائے تو ایسی یا کو ہم کر دیتے ہیں ساکن. وہ زیر اپنی جگہ رہتی ہے لیکن یا کر پیش کی جگہ یا پر ساکن آ جاتا ہے. اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. ہا دال یا سے یضربو کے وزن پہ بنتا ہے یہدیو، لیکن یہی قاعدہ یہاں پہ لگتا ہے. کیا ہے؟ یا پیش والی ہے، اس سے پیچھے زیر ہے، تو ہم یا کو کر دیتے ہیں ساکن، تو یہ بن جاتا ہے یہدی. تو اسی طریقے سے یو تی یو میں یا پیش والی اس سے پیچھے زیر ہے، تو کیا بن جائے گا؟ یہ یو تی. لیکن ابھی بھی ہمارا یہ یا موجود ہے جبکہ جو آیت ہے اس میں وہ یا نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب اس یوتی کو میں کروں گا مجزوم. تو جب میں اس کو مجزوم کروں گا تو نون والا سیگا تو یہ ہے نہیں، یہ ہے لام کلمے والا سیگا. اور لام کلمے والے سیگے کو ہم کیسے مجزوم کرتے ہیں؟ اس پر ساکن دے کر. اب مسئلہ یہ کہ مجھے جس کو ساکن کرنا ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہے. جس کو یا کو ساکن کرنا ہے وہ پہلے سے ساکن ہے. تو جب ساکن کے اوپر میں ایک اور ساکن کا بوجھ ڈالوں گا تو اتنا بوجھ وہ برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ قربان ہو جائے گا. تو ہمارے پاس لفظ بنے گا یؤتی. یؤتی. تو یہ یوتی ہو گیا. اب آئیے ذرا ترجمہ یہاں تک کریں تو کیا ہوگا؟ اور وہ دے گا. یوتی کا ترجمہ ہوگا اور وہ دے گا. اب کس کو دے گا وہ تو نہیں بتایا گیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ صاحب حسنہ کو دے گا. اچھا دے گا کیا؟ وہ ہے اجرا عظیمن. اجرا عظیمن جو نصب میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور مرکب توصیفی ہے. البتہ کہاں سے دے گا، یعنی متعلقہ فعل کیا ہے اس کا؟ وہ ہے من لدنہ. اس میں من ہے ہمارا حرف جار. لدن جو ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ ہمارا مضاف بنا ہے اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور یہ اس کی وجہ سے مجرور کہلائے گا. اور اوورآل جو ہے یہ کہلائے گا متعلقہ فعل. اور اجرن عظیمن، اجرن ہو گیا موصوف، عظیم ہو گئی صفت اور یہ بن گیا ہمارا مفعول، یؤتی کا مفعول. اس میں بھی ایک ہی چیز ہے جو دیکھنے والی ہے، وہ ہے لدن. لدن کا ایک لفظ ہے جو نیا ہمارے پاس آیا ہے، باقی تو پرانی چیزیں ہیں. تو لدن جو ہے اس کا مادہ ہے جی لام، دال اور نون، اور یہ باب کروما سے آتا ہے بطور فعل اور اس کا مصدر بنتا ہے لدانتن. کے معنی ہوتے ہیں نرم ہونا یا لچکدار ہونا. اس سے ہمارے پاس بنتا ہے ایک لفظ لدن، اور یہ لدن جو ہے یہ ہے ہمارا ظرف. لدن کا جو لفظ ہے وہ ظرف والا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پاس یا نزدیک کے. اندہ ہی کے معنی یہ تقریباً دیتا ہے. جیسا اندہ ہوتا ہے نا، اس کے معنی بھی پاس یا نزدیک کے ہوتے ہیں اور تقریباً اسی کے یہ ہم معنی لفظ ہے. ایک باریک سا فرق اس میں یہ ہوتا ہے اندہ اور لدن میں. اچھا میں پہلے لدن کی ایک شکل اور آپ کو بتا دوں جو استعمال ہوتی ہے، پھر آپ کو اندہ اور لدن یا اس لفظ کے بارے میں بتاتا ہوں. اسی لدن کی ایک اور شکل بنتی ہے لدن. یہ بھی ظرف ہوتا ہے ہمارا اور اس کے بھی یہی معنی ہوا کرتے ہیں. تو کہیں آپ کو قرآن مجید میں لدن کا لفظ ملے گا، جیسے یہاں پر آیا ہے لدن ہو، یا کبھی آتا ہے جیسے لدنی. ہاں لدن کا آ گیا، ٹھیک ہے. اور کہیں لدن آتا ہے جیسے لدینا، کہیں آتا ہے لدیا. تو یہ دونوں تقریباً ہم معنی ہے لدن اور لدن. لدن جو ہے وہ پھر استعمال کرتے ہوئے اس طرح اس کی شکل بن جاتی ہے لدئی والی، لدینا، لدیا، لدئی کا وغیرہ وغیرہ. تو معنی دونوں کے تقریباً یہ ہوتے ہیں. البتہ اندہ اور ان دونوں میں جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ اندہ کے معنی ہوتے ہیں پاس، لیکن پاس ہونے کا مطلب وہاں یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ چیز اس وقت بھی اس کے پاس ہو. مطلب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان دی کتابن، اگر میں یہ کہتا ہوں ان دی کتابن، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ میرے پاس کتاب ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ وہ اس وقت بھی میرے پاس ہے. میں ہے گھر میں رکھی ہوئی ہے کہ الماری میں رکھی ہے. یہاں کوئی شخص کہتا ہے ان دی مالن، ان دی مالن، تو وہ کہے میرے پاس مال ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کی جیب میں بھی اس وقت مال ہو. لیکن اگر وہ کہے گا لدیا، لدیا کتابن،
تو اب یہ کون سی کتاب ہوگی؟ یہ وہ کتاب ہوگی جو اس کے پاس اس وقت موجود ہے، جو کتاب اس وقت اس کے پاس موجود ہے. لدیہ مالن، میرے پاس مال ہے، یعنی جیب میں میرے پاس وہ مال موجود ہے. تو اندا اور لدن یا لدیہ ایک ہی معنی ہے ترجمہ، لیکن تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ یہ اندا سے زیادہ خاص ہے. اندا عام ہے اور لدن یا لدیہ جو ہے وہ خاص. جیسے قرآن مجید میں ہے نا ولدینا کتابن، ہے ہمارے پاس کتاب ہے. جیسے یہ آیا ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی ہے. تو یہ مختلف جگہوں پر یہ آیا ہے. اور من لدنا سورہ کہف میں کیا آتا ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اس کو ہم نے سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک خاص علم. تو یہ کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے. تو اندا اور لدن تقریباً ہم مانے ہیں، باریک سا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. اب آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، آسان سا ترجمہ ہو جائے گا. تو مِن لَدُنْہُ یعنی اپنے پاس سے، اور وہ دے گا اپنے پاس سے اجرن عظیمن شاندار بدلہ، اور وہ دے گا اسے یعنی وہی صاحب حسنہ کو کیا دے گا؟ اپنے پاس سے شاندار بدلہ. تو یہ اس اجر عظیم کے بارے میں ایک مزید بات ہمیں یہاں سے پتہ لگ رہی ہے، اور اس میں یقیناً شرف کا اور عظمت کا اور بلندی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص اپنے پاس سے عطا فرمائے گا. بالکل. تو یہ آیت یہاں پر دیں گے، اور وہ دے گا، یہاں چاہیں تو اس کو لکھ لیں، اور وہ دے گا اس کو اپنے پاس سے شاندار بدلہ. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا آ رہا ہے کہ بھئی اگر یہ ایمان لے آئیں اللہ پر، آخرت پر، اور خرچ کر لیں تو کیا بگڑ جائے گا ان کا؟ بہرحال دیا تو سب کچھ اللہ نے، تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اگر یہ کچھ خرچ کر لیں گے اور اللہ کی بات مان لیں گے اس عارضی زندگی میں، فانی زندگی میں، چند روزہ زندگی میں، تو ان کا کیا بگڑ جائے گا؟ یعنی اپنی منمانی کر کے بھی یہاں پر یہ کتنا جی لیں گے، کتنا عرصہ گزار لیں گے، سارا مال سمیٹ کر بھی آخر کتنی عیاشیاں کر لیں گے. تو اگر اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کی بات مانیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کریں، تو ان کا کیا بگڑ جائے گا؟ اور بگڑنے والی بات اس میں ہے بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور پھر آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خوب جاننے والا ہے کہ کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے. یہ ساری باتیں پھر اللہ کو معلوم. تو یہیں تو رکھتے ہیں جی آج اس کو. تو یہ الحمدللہ آیت نمبر 40 مکمل ہو گئی. اب آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 ہم کوشش کریں گے اگلی کلاس میں مکمل کریں. تو آپ سے پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.